बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 17 मई है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत अंगेज़ मुहिम चल रही है। इसको चलाने वाला कौन है, रियासत क्या कर रही है, और मुसलमान इस हवाले से किस किस्म का कंसर्न शो कर रहे हैं, और बरतानिया क्या मुसलमानों के रहने के लिए अब एक महफूज जगह नहीं रही, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और दुनिया में किस किस्म का रिएक्शन इस मुहिम के हवाले से आ रहा है, कौन इसको फंड करता है, कहाँ से इसकी फंडिंग आ रही है, और ये मुहिम चलाने वाले आखिरकार चाहते क्या हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान में 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद एक नई तरमीम जिसमें पाकिस्तान के नौजवानों से उनका एक सबसे बड़ा हक छीना जा रहा है। दुनिया के दीगर ममालिक में ये वोटिंग का राइट किस उम्र में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा, और ये क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान का इतना खौफ है कि इन्होंने आने वाली नस्लों से भी ये हक छीन रहे हैं। क्या ये कोशिश कामयाब होगी, और पाकिस्तान का नौजवान क्या कर रहा है, इसका भी मुकम्मल जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, नवाज शरीफ साहब की कुछ माजी की तकरीरें और वो बेनज़ीर के हवाले से क्या कहा करते थे, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये तकरीरें क्यों याद नहीं आती, और उन्होंने क्यों इस सरकार के साथ हाथ मिलाया, और बदले में उनको क्या मिला। क्या ईद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानी की जाएगी, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी काबीना में उन्होंने तोसी की है, लेकिन 3 बड़े ऐसे इश्यूज थे, इस पर हमें तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई। दोस्तों, ये भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा क्यों है, और फिर मरीम नवाज़ का जहाज़ आखिरकार पर्दादारी किस बात की है, और इस जहाज़ को क्यों छुपाया गया, और कोई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे क्यों अवेलेबल नहीं। मैडम उतरी जहाज़ से, और वो बाकू में एक सूबे के एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सेक्रेटरीज भी वहाँ पर हैं, लेकिन इस जहाज़ को छुपा दिया गया। वजह क्या है, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पूरी दुनिया बदल रही है मुसलमानों को लेकर, और ख़ासतौर पर बरतानिया में आपको इसके बहुत ही गहरे असरात नज़र आ रहे हैं। एक बाकायदा एक मुहिम का आगाज़ किया गया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आकर मुसलमानों को इस मुल्क से निकल जाने की धमकी दे रहे हैं। अब रियासत क्या कर रही है, जिस किस्म के वहाँ पर प्ले कार्ड्स उठाए गए, जिस किस्म के स्लोगन्स और जिस किस्म का डिस्प्ले स्टेज के ऊपर किया गया, यकीनन रियासत को हरकत में आना चाहिए था, लेकिन रियासत हमें कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आई। जो यहाँ की पुलिस है उसे भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। इन लोगों की फंडिंग वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अपना किरदार अदा किया और आज भी डोनाल्ड ट्रंप की टेबल शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ बरतानिया के अंदर इन लोगों की एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर फंडिंग भी हो रही है ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई जा सके। मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपको दिखा नहीं सकूँगा, और उसमें चूँकि तौहीन की गई है मुसलमानों की हमारी किताब की तौहीन की गई है, और जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है बच्चों के अंदर, जो स्लोगन्स वहाँ पे हमें सुनने को मिले, आप यकीन करें मैंने अपने 17 सालों में इस तरह की नफ़रत अंगेज़ कैंपेन नहीं देखी। इससे पहले भी हुआ, लेकिन इतनी नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पर फैलाई जा रही है, और बाकायदा तौर पर रियासत जो है उनको मौका फराहम करती कि ठीक है, तुम सड़कों पर जाओ, मुहिम चलाओ, और किसी एक अगर तुमने कम्युनिटी को टारगेट करना है तो करो, लेकिन आपको रियासत कहीं पे नज़र नहीं आती। मैंने बार बार रियासत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जब आप यहाँ पे दीगर मज़ाहिब के हवाले से कोई भी बात करते हैं ना, तो आपको फ़ौरन पे पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, पुलिस खामोश है और यहाँ की सरकार खामोश है, और उन्हें आज़ादी इजहार के नाम पर ये इजाज़त दे दी गई कि आप किसी के मज़हब की तौहीन कर सकें। हिजाब लेना, हिजाब के अंदर रहना, ये मुसलमानों का फ़ख्र है, ये किसी भी औरत का जेवर है। लेकिन कल स्टेज के ऊपर 3 ख़वातीन आई, उन्होंने जिस तरह से हिजाब की बेहुरमती की, यकीनन यहाँ की सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। और जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस गवर्नमेंट को भी आप वोट देंगे वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में किस हद तक कामयाब हुए। और दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है, बरतानिया के अंदर ये जो यूके रिफॉर्म पार्टी है, इसकी भी यही बुनियाद है, और इन्होंने लेबर पार्टी को और दीगर पार्टीज़ को बड़ी टक्कर दी। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि मुसलमान इस हवाले से क्या करेंगे। वो तमाम बारोज़, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लेस्टर, लंदन की बहुत सारी बारोज़ हैं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, वो आइंदा अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो सही अंदाज में करें। ये पाकिस्तान नहीं है, वोट की ताकत से बहुत कुछ बदल जाता है,
اور یہاں پر لوگوں کو خیال کرنا ہوگا کہ وہ کس حکومت کو اسلاموفوبیا کے حوالے سے آج خان صاحب کی یقیناً بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا. ہم اپنا مقدمہ لڑ ہی نہیں رہے، ہم ثالثی تو کر رہے ہیں لیکن ہم مقدمہ نہیں لڑ رہے. برطانیہ کے اندر بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہماری سرکار جو ہے اور اس کے علاوہ دیگر ممالک جن کے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی سرکار بھی برطانیہ کی گورنمنٹ کو کہتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ لندن کی سڑکوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی گئی، کتاب کی شان میں گستاخی کی گئی. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ باقاعدہ ریاست ایک تماشا یہ جو ہمارے سامنے مکمل خاموشی ہے، تو اپنی آواز کو بلند کریں. میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اسلاموفوبیا آج مسلمانوں کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی. اور یہ بہت ہی خطرناک جو برٹش سوسائٹی ہے، یہاں پر آپ کو ایک ڈویژن نظر آئے گی اور یہ ڈویژن بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. دوستو، برطانیہ میں انگریز نسل پرستوں کی ریلی میں مسلمان خواتین کے برقعوں کی توہین کی گئی. ویڈیو وائرل ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا. اور دوستو، اس ویڈیو کے اندر 3 خواتین سٹیج پر گئی اور یہ دیکھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. برطانیہ میں انگریز نسل پرستوں کی ریلی کے دوران ایک متنازع واقعہ سامنے آیا جب چند خواتین نے سٹیج پر آ کر اپنے برقعے اتار دیے، جس کے بعد برطانیہ میں سیاسی اور سماجی بحث شدت اختیار کر گئی ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ ایک ریلی میں شریک خواتین نے برقع اتارنے کے عمل کو خواتین کے حقوق اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف احتجاج قرار دیا. ریلی کے منتظمین اور بعض مقررین نے اس اقدام کو اسلام پسند دباؤ کے خلاف مزاحمت اور خواتین کی آزادی سے علامت قرار دیا. اسلام عورتوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے، لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں نا، یہی فرق ہے. اگر آپ مذہب کو پڑھیں گے، اسلام کو پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کے اندر آپ کو کتنی آزادی ہے اور آپ کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، آپ کے وجود کی بات کی جاتی ہے. یہ صرف آزادی یہ نام نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتار کر پھرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ جو برقع پہنتے ہیں ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، فورس کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اور کل جو یہ بندہ، میں تو خیر اس کا نام بھی لینا نہیں چاہوں گا، جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، جس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ کہو کہ یہ کہنا ہے. اور وہاں پہ ایسی ویڈیوز بہت ساری وائرل ہو رہی ہیں. دنیا کے جو بڑے بڑے صحافی ہیں جن میں مہدی حسن ہے اینڈ آل دا مسلمز، انہوں نے اس کے اوپر اپنے بیانات بھی دیے اور وہ احتجاج بھی کریں. لیکن دنیا بدل رہی ہے، اب آپ کو اپنا کوئی بلاک بنانا ہوگا. دنیا میں مسلمانوں کو اسی طرح مار پڑے گی اسلاموفوبیا. آج مسلمانوں کو برطانیہ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کل آسٹریلیا میں ہوگا، نیوزی لینڈ میں ہوگا، کینیڈا میں ہوگا. اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جتنا آپ کا ووٹ بینک برطانیہ میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. آپ کی لیبر پارٹی میں کنزرویٹو کے اندر ایک بہت بڑی سپورٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. میں تو حیران ہوں تمام لارڈز کے اوپر، تمام کونسلرز کے اوپر، تمام جتنے بھی آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں لوگ ہیں، انہیں آخرکار ایک جملہ تو کہنا چاہیے تھا، ایک جملہ، کہ جو کچھ ہوا اس کی ریاست جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتی. آزادی اظہار کے نام پر آپ کسی بھی یہودی کے بارے میں کوئی بات کریں، آپ کو فوری طور پہ جو پولیس ہے یہاں کی پکڑ لے گی. اور یہ معاملہ مذمت کا نہیں ہے، یہ جرم ہوا ہے اور ریاست کو سوچنا پڑے گا. اور ریاست نے کل جس طرح سے ایک آزادی دی، وہاں پہ لوگوں کے خلاف نفرت کو ابھارا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مسلمان برٹش اکانومی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بیک بون ہے مسلمان اس اکانومی کی. NHS کے اندر بہت سارے مسلم ڈاکٹرز آپ کو پوری دنیا کے ہر ملک سے، مسلم دنیا سے آپ کو ملیں گے، اور لوگ یہاں پر آ کر سرو کر رہے ہیں، برٹش ویلیوز کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو بھی اسلامک ویلیوز کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. جا کے اسلام کو پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کیا ہیں اور کسی کا احترام کیا ہوتا ہے. آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہیں، آزادی یہ ہے کہ آپ کی آزادی کا احترام کیا جائے اور دوسرے کی آزادی کو پامال نہ کیا جائے. اور یہی برطانیہ کی ویلیوز ہیں اور اس کا خیال رکھا جائے. دوستو، جہاں پہ برطانیہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک اور پاکستان کے اندر بھی معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ قانون اور آئین کو پامال تو آپ نے کیا ہی تھا، اب مکمل طور پہ آئین پاکستان کو معطل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنا میجر رول پلے کیا، اور زرداری صاحب کا یہ خیال تھا کہ شاید اگر وہ طاقتوروں کے کہنے کے اوپر 26ویں 27ویں ترمیم کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے تو انہیں ان کے بیٹے کو حکومت مل جائے گی. لیکن 2 جنگوں نے پاکستان میں سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور صرف اس کا اثر PTI پہ نہیں پڑا بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی ایک طرح سے اس کا نقصان کیا ہوا پولیٹیکلی، کہ آپ انٹرنیشنل کینوس سے باہر ہو گئے، لائم لائٹ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ فارن منسٹر تھے لیکن ایک دفعہ بھی آپ کو JD وینس سے ملنے کے لیے نہیں بلایا گیا. زرداری صاحب پاکستان کے کمانڈر ان چیف،
اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب چونکہ اس فوج کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کمانڈر ان چیف کون ہے تو آصف علی زرداری صاحب ہیں، تو اس کمانڈر ان چیف کو بلایا نہیں گیا، اور زرداری صاحب اب اس کی قیمت ادا کریں گے، اور عید سے پہلے یعنی اس عید کے اوپر بڑی قربانی جو ہے وہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کو بتا دیا گیا ہے۔ دوستو اب تیاری یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر جو ووٹر کی ایج ہے اسے بڑھا کر 25 سال کر دیا جائے، اور دوستو پاکستان میں رانا ثناء اللہ صاحب اب ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ووٹر کی عمر ملک کے اندر 25 سال کر دی جائے گی، اور صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ بنانے کی یہ پلاننگ ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ دوستو دنیا کے کسی ملک میں آپ کو ایسی اگزامپل ہی نہیں ملتی، اور جن ممالک کے اندر یہ اگزامپل ہے وہ صرف یو ای کے اندر 25 سال آپ کو عمر ملے گی، اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی آپ چلے جائیں یہ عمر 25 سال نہیں ہے۔ برطانیہ، آسٹریا، برازیل، ارجنٹینا، کیوبا، ایکویڈور، مالٹا، یہاں پر ووٹنگ ایج ہے 16 سال۔ گریس، انڈونیشیا، ایسٹ ٹیمور میں 17 سال ہے۔ پاکستان، انڈیا، یو کے، اب تو پاکستان میں اس کو بڑھا رہے ہیں، یو کے نیشنل الیکشنز، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی یعنی پورے یورپی یونین کے اندر، مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک میں وہاں پر بھی آپ کو عمر 18 سال ملتی ہے۔ بحرین کے اندر، کیمرون میں آپ کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہے۔ اس کے علاوہ کویت، لبنان، ملیشیا، عمان 21 سال۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں یو ای کے اندر صرف عمر ہے 25 سال۔ اور اگر آپ پاکستان میں نوکری کی حد آپ دیکھیں عمر کی کیا ہے، اسکیل 1 سے 15 تک 18 سے 30 سال کی عمر کا بندہ جو ہے نا ایج لمٹ وہ اپلائی کر سکتا ہے، یعنی 18 سال میں آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ووٹ دینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، اب نیا قانون ترمیم جو لے کر آ رہے ہیں۔ پھر 16 سے 17 یہ جو گریڈ بنتا ہے اس میں 21 سے 30 سال، 21 سال کی عمر میں آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ سول سروس ایگزام جو ہے وہ 21 سے 30 سال، 21 سال میں آپ ایلیجیبل ہو گئے کہ ملک کے آپ فیصلے کریں، آپ نے ریاست کی رٹ کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے، آپ 21 سال میں یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ ووٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ پھر پولیس کانسٹیبل، پولیس کی جو عمر ہے وہ 18 سے 25 سال، وہاں بھی آپ کو یہ ملے گی۔ ایون کہ فوج کے اندر آپ 17 سال میں بھرتی کر لیتے ہیں، آپ کی بھرتی ہو جاتی ہے۔ دوستو جو سب سے بڑی اگزامپل ہے نا اس ملک کا فخر، اس ملک کا سرمایہ، نوجوان جو 25 سال سے کم عمر میں نشان حیدر کا حقدار تو ٹھہرتا ہے، لیکن وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار نہیں ٹھہر رہا۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ صرف ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو مانا ہے؟ آپ ایک جنریشن کو ختم کریں، دوسری کو کریں، تیسری کو کریں، یہ جتنی آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں نا، یہ جو 25 سال سے کم والے جتنے بھی اس ایج بریکٹ کے اندر بچے آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، وہ یاد رکھیں گے اور پھر آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ نفرت کی فصل تیار کرو گے نا تو اس کا پھل بھی نفرت ہی تمہیں ملے گا۔ میں اکثر آپ تمام دوستوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ڈرون حملے ہوئے، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، یہ نفرتیں ان کے ساتھ بڑی ہوئی۔ وہ اگر آج کسی کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ نفرت ہے، جنہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھا، تو آج مشرف صاحب کو کن الفاظ میں یاد کریں گے؟ پاکستان کی پالیسیز کو جب تک آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گے عوام کے ساتھ، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوستو دنیا پیچھے کو جا رہی ہے، ووٹ کی ایج کے حوالے سے یہ آگے کو جا رہے ہیں کہ جناب چونکہ یہ وہ نسل ہے جو عمران خان کے حق میں ووٹ دے گی اور کسی اور کے حق میں نہیں آئے گی، لہٰذا ہم نے ان سے یہ حق ہی چھین لینا ہے۔ برطانیہ کے اندر جنریشن زیڈ اور جو ووٹر کی جو ایج لمٹ ہے اسے مزید کم کرنے پر بات شروع ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو پالیسیز بناتے ہیں، ان پالیسیز کا اطلاق جب کیا جاتا ہے تو اوبویسلی جنریشن جو ہماری فیوچر جنریشن ہے اس کے اوپر ہم اطلاق تو کر دیتے ہیں، فورسفلی ریاست اپنی ریٹ جو ہے قائم کرتی ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے۔ ہمیں عوام کو، نوجوانوں کو بالخصوص کنیکٹ کرنے کے لیے انہیں یہ حق دینا ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں اور وہ کس قسم کے لوگوں کو اپنے اوپر چاہتے ہیں کہ وہ ان کو لیڈ کر سکیں۔ تو دنیا اس حوالے سے سوچ رہی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ عمران خان کی بات کرتے ہیں لہٰذا ہم نے ایک پوری نسل کو غائب کر دینا ہے۔ آپ ایک نسل، 2 نسل، 3 نسل، 4 نسلیں، کتنی نسلیں قربان کرو گے اپنے اقتدار کے لیے، ہر آنے والی نسل میں اب عمران خان کا نام ہی ہوگا۔ بلکہ بعض لوگ نا اس پوری سچویشن کے اوپر مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کو کہوں گا آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کی نفرتیں مزید گہری ہو رہی ہیں۔ یہاں پر کوئی این آر او نہیں ہوگا، ان تمام طاقتوں سے اب این آر او کی کوئی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ آپ این آر او کریں گے لیکن این آر او جس کے ساتھ کرنا ہے، یہ نسل آپ کو یہ موقع یا فراہم نہیں کرے گی کہ آپ این آر او کر سکیں۔ خان صاحب نے تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا کہ زندگی یا موت، اور اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو پاکستان کا نوجوان آج اسے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور کوششیں جو ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں،
اور حکومت ایک اور محاذ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا چاہتی ہے۔ اور دوستو مجھے کل پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر رہنما کا فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ قائدین کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ بیرسٹر گوہر کو بہت تنقید آج کل کر رہے ہیں، تو آپ پلیز اس کو تنقید کو ذرا کم کر دیں۔ تو میرا ان سے ایک ہی سوال تھا، میں نے کل بھی ان کو یہی جواب دیا اور میں نے کہا کہ میں اس پہ بات کروں گا، اور میں بے شک آپ کا نام نہ لوں لیکن میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ تین بڑے ایشوز ہوئے۔ پہلا ایشو کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی، کے پی کے اندر جو حالات ہیں اس کی ساری ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دی جاتی ہے۔ چلیں یہ معاملہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوگا، لیکن ریسنٹ ایگزامپل ہے گلگت بلتستان کی، وہاں پہ آپ کی جماعت کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر عمران خان کی آنکھ، تحریک انصاف نے اکٹھے بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس نہیں کی میرے بھائی، ایک پریس کانفرنس۔ میرا ان سے بھی یہ سوال تھا کہ آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ آپ بیرسٹر گوہر اور باقی جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں اسد کیسر جو ہے اور شیخ وقاص، چلیں آپ کو کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں گرفتاری کا ڈر ہے، آپ پشاور میں پریس کانفرنس کر لیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے معاملے پر تو آپ کے پر جلنا شروع ہو گئے، آپ نے سب کچھ کیا، آپ چاہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کر کے ہم مزید جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں نہیں آئیں، چلیں، لیکن گلگت بلتستان کے معاملے پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ آزاد کشمیر کے معاملے پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اور پاکستان کے اندر شاید اب یہ فیشن بن گیا ہے، تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس جماعت نے آپ کو یہ ووٹ دیا اور جو اختیار دیا، یہ جماعت اور یہ مینڈیٹ تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو ان کے حق کی نمائندگی کریں، اس کے مینڈیٹ کی نمائندگی کریں۔ اگر آپ مینڈیٹ کی نمائندگی نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ لوگ اب نا ماضی کی، نواز شریف کی ماضی کی تقریریں نکال کر دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بے نظیر کے بارے میں کیا کہتا تھا، فرزند زرداری آنکھیں کھولو، دیکھو اپنے ارد گرد کہ کس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور تمہاری ماں کو وہ کیا کہا کرتے تھے، اور انہوں نے نفرت کی بنیاد کیسی رکھی۔ یہ سیاسی خاندانی دشمنی میں منتقل ہو چکی ہے، کنورٹ ہو چکی ہے۔ خان صاحب کی سزا معطلی کا معاملہ، عدالت نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو اختیار ہی نہیں دینا، جاؤ جو کرنا کر لو، آؤ جا کر جو دلائلیں دو گے، نہیں تو پھر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ یہ علیمہ خان کی صرف ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے جو کچھ کری ہے، ایک بہن کے ناطے، بہنیں باہر کھڑی ہو رہی ہیں، ایک بہن ہونے کے ناطے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ سلمان صفدر کی مجبوری ہے کہ جیل سے باہر نکلیں گے تو بات کریں گے، اور پھر عدالت سے ایک درخواست لے کر جائیں گے، اس کے پہ بھی انہوں نے بات کرنی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے کیوں پریس کانفرنس نہیں کی؟ اس کا جواب مجھے دے دیں۔ اور میں نے ان کو کل بھی کہا تھا کہ میں آپ کو نا پروگرام میں اس کا جواب دوں گا اور یہ تمام حقائق عوام کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ بھائی میرا تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ کل کوئی عمران خان باہر نکلیں گے، اس قوم کے لیے نکلیں گے نا، ہمارے بچوں کے لیے نکلیں گے۔ پاکستان کی عوام نے تو کوئی عہدے نہیں لینے، عہدوں میں تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی کابینہ میں توسیع کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور گاڑیوں سے نوازے۔ لیکن مجھے میرے بھائیوں ایک بات بتا دو کہ یہ جو کابینہ، اگر یہ کابینہ میں توسیع کرنا ضروری تھا تو عمران خان نے کیا کہا تھا وہ بھی ذرا سوچ لیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے ہم من مٹیں گے اور عمران خان جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ چھوٹی کابینہ رکھو تاکہ کنٹروورسیز کم ہوں، اور لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں کا مینڈیٹ ہے، آپ لوگوں کو ترقیاں ملی، بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن عمران خان کی سزا معطلی، ایک عدالت کا فیصلہ، اور جس طرح سے مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے ہر لیول کے اوپر، تحریک انصاف کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ دیکھیں آپ وقت کو دھکا دے کر اور بچ کر نکل جائیں گے، لیکن تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کے 3-4 سال جس طرح سے بھی پورے ہوں گے، آپ تو اسٹیبلشمنٹ بھی سوچتے ہوگی نا کہ یار ہمیں تو ان کے خلاف کرنے کی کیا کچھ ضرورت ہے، کوئی محاذ کھولنے کی، کوئی بات نہیں، محاذ کھولنا تو دور کی بات ہے، یہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سوشل میڈیا پہ تنقید کرنے کی بجائے سیاسی کمیٹیوں میں جو آپ باتیں کرتے ہیں نا سب لوگ بیٹھ کر کہ جناب سوشل میڈیا کو کسی طرح ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کیوں کنٹرول کریں گے آپ؟ اگر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا شروع آپ نے لوگوں نے کر دیا، جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے، جو آپ پہ تنقید کرتا ہے، جو آپ ایک شیڈو، ایک گورنمنٹ کی طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اگر یہ آئینہ اور یہ حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ بھٹو صاحب کی جماعت کے لوگ جا کر جنرل ضیاء کے ساتھ دسترخوان شیئر کرتے تھے۔ اب آج بھی کتابیں اور اس وقت کے جو دوست موجود ہیں ان کی یادداشتوں کو کھنگالیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آج عمران خان کی آنکھ ضائع ہوگی، لیکن لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے۔ کیا کریں گے کل کو آپ؟ پاکستان تحریک انصاف کی اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا، کچھ لوگ آ جائیں گے کہیں گے کہ ہم ہیں اصل حقدار، جس طرح بے نظیر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی رجسٹریشن کا معاملہ شروع ہوا
اور پھر نہید خان اور the rest of the company جنہوں نے کہا کہ ہم ہیں اصل وارث. تو اسی طرح کی ایک لڑائی ہوگی. لیکن عوام اب یہ وہ والی عوام نہیں ہے, یہ وہ نوجوان نہیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا. پیپلز پارٹی کی جڑیں عوام کے اندر نہیں تھی, نوجوانوں میں جڑیں نہیں تھی, لیکن اس جماعت کی جڑیں نوجوانوں کے اندر ہیں. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بہت خوبصورت تصویریں آ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں تصویریں بڑی زبردست ہیں. فیصل کریم کنڈی اینڈ the rest of the company کے ساتھ آپ چل بھی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی پینگے بڑھا رہی ہے. وہاں پہ ہوا یہ جی کہ ان کو اندازہ تھا کہ یار پیپلز پارٹی پہ برا وقت چل رہا ہے, اس وقت ہم ایک اسمبلی موو کرتے ہیں. اس پہ فیصل کریم کنڈی نے بغیر کسی چون چاں کے اس نے فوج پر دستخط کر دی اور حلف برداری کی تقریب بھی ہو گئی, تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن تصویریں آ گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن میرے بھائیوں عمران خان کے حق میں ایک پریس کانفرنس تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہوئی؟ اچھگزئی صاحب کوشش کر رہے ہیں, لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس قسم کی پریس کانفرنس, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم جلدی ایک پریس کانفرنس کریں گے, تمام دھڑوں کو اکٹھا کریں گے تحریک انصاف کے, اور خاص طور پہ وکلا سے بیٹھ کے مشاورت کی جائے گی. تو لیٹس سی کہ اس میں کس قسم کے اعلانات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اور دوستوں پھر تاریخ آپ کو معاف نہیں کرتی. آج لوگ نواز شریف کی وہ باتیں نکال کر سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے. یہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس تقریباً یہ میرا خیال ہے کہ 20-30 سال پرانی ویڈیو تو ہوگی, لیکن آج بھی لوگوں نے نکال کر شیئر کر دی کہ یہ ہے نواز شریف کی اصل حقیقت. پھر آپ کو بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی. اور اب تو خیر یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہاں تو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس آپ کے ہر طرف موجود ہیں اور احتساب جلدی ہو جاتا ہے. یہ تو 30 سال لگے نا دکھانے کے لیے کہ نواز شریف نے آج سے پہلے کیا کہا تھا. سنیں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سنیں اس جملے کو. اور اسے گیدڑ بھائی آپ فیصلہ کرو, میں گیدڑ ہوں. میں دیکھنے میں تو انسان لگتا ہوں, گیدڑ تو نہیں لگتا نا میں. یہ گیدڑ کہتی ہے ہمیں. انسان کو برباد کرنے والی پارٹی ہے. اور آج نواز شریف نے اس پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہاتھ ملایا؟ اس لیے کہ نواز شریف جانتا تھا کہ بے نظیر کا خاندان اقتدار کی خاطر سے پاکستان کو توڑا ہے, تو نواز شریف کیسے پاکستان کے توڑنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے؟ بولو میں نے صحیح کہا یا غلط؟ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میں نے اگر ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو ٹھیک کیا؟ ہمیں کہتی ہے گیدڑ ہے گیدڑ. بھائی آپ فیصلہ کرو, میں گیدڑ ہوں. میں دیکھنے میں تو انسان لگتا ہوں, گیدڑ تو نہیں لگتا نا میں. یہ گیدڑ آپ میاں صاحب ہاتھ نہ ملائیں. لیکن جب عمران خان یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان کو توڑنے والے کون تھے, حساب دو, تو اسے غدار وطن کا تمغہ دیا جاتا ہے. اور پھر پاکستان میں یہ سیاستدان اسی طرح کرتے ہیں. ان کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوستو یہ جو 25 سال کی عمر کا معاملہ, عمران خان کی قربانی, پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو حالات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک بہتر وہ پاکستان, کیوں؟ چونکہ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے, جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا. پاکستان کیسا ہوگا, ایسا ہوگا جہاں پر ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. لیکن یہاں پر تو اسٹیبلشمنٹ کے اصولوں کے مطابق اور اس حکومت کے اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. اور کوئی بات کرے گا تو اس کو اٹھا لیا جائے گا. تو یہی آرڈر آف دا ڈے ہے. ہر طاقتور نے, چاہے وہ سیاستدان کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی عامر کی شکل میں ہو, اس نے اپنی ڈاکٹرن کو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیا. پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا. اب ایک نوجوان تھا جس کے پاس 25 سال کی عمر کا یہ جو اس کے اوپر اس سے حق چھین کر اس کے اوپر ایک قدغن لگائی جا رہی ہے, اسے روکا جا رہا ہے, اس کی سوچ کو چھینا جا رہا ہے. کیا نوجوان اس اقدام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائے گا؟ یہ فیصلہ پاکستان کے نوجوانوں نے کرنا ہے. ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے صرف آواز بلند کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور حکومت کون سا کھیل کھیل رہی ہے اور کون سا اعلی کار, سہولت کار پاکستان کے اندر یہ حالات خراب کرنا چاہتا ہے اور اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ مریم نواز باکو اس وقت دورے پر ہیں. ان کے ساتھ 5 صوبائی وزیر گئے ہوئے ہیں جی. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ باکو میں وہ پاکستان کے سٹال پر جائیں گی اور اپنا گھر ماڈل اور اپنی چھت ماڈل کو انہوں نے باہر کی دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز والے نہیں ہیں, بلکہ ہم تو اپنی عوام کا خیال رکھتے ہیں اور ہم اپنی عوام کو کس طرح تحفظ فراہم کرتے ہیں. باہر کی دنیا میں یہ تمام چیزیں بہت پہلے سے موجود ہیں جی. اپنا گھر, اپنی چھت. برطانیہ میں اگر آپ ہوم لیس ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایمرجنسی میں یہاں کی سرکار جو ہے بچوں کے حساب سے
اتنے کمرے والا گھر دیتا ہے. یہاں کی سرکار جو ہے نا اسی طرح کرتی ہے, یہاں کی گورنمنٹ جو ہے. لیکن پاکستان میں یہ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی, آپ چلی گئی ٹھیک ہے, لیکن بنانے والے نے جو ویڈیو شیئر کی ہے وہ بڑا نا کلوز فریم آپ کو ملے گا. اس میں وہ جہاز دکھایا ہی نہیں گیا جس پہ میڈم گئی تھی, چونکہ اگر جہاز دکھا دیا جاتا تو یقیناً پھر سوالات ہو رہے تھے کہ اچھا جی وہ جہاز ہے, پھر اس کی ٹریکنگ بھی ہوگی, پھر اس کا نمبر شمبر ہر چیز جو ہے وہ چیک کی جائے گی. تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا. اور جو لوگ اپنے جہازوں کو چھپائیں گے, اپنے پروٹوکول کو چھپائیں گے, پچھلے دنوں ایک درخواست گئی ہوئی تھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے, ان کی حکومت سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہم تمہیں نہیں بتائیں گے کہ میڈم کا کتنا پروٹوکول ہے, کتنا خرچہ آتا ہے اور وہ کہاں کہاں ٹریول کرتی ہیں. یہ رائٹ ٹو دی انفارمیشن, جب آپ عام آدمی سے اس کی حق چھین لیں گے, اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو پتہ ہے کہ یار ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے گڈھے پکڑے ہوئے ہیں, تو ہم نے یہی راستہ اپنانا ہے, اسی طرح اقتدار کا راستہ ہمیں ملے گا. اگر ہم حقیقی جمہوریت پر چلیں گے تو یہ راستہ نہیں ملے گا. 3-4 آپ نے ہم نوا اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی شان میں قصیدے سارا دن پڑھتے ہیں, تو یہ پاکستان میں ترقی کیسے ہوگی؟ کبھی آپ انٹرنیشنل پراکسی بن جاتے ہیں, کبھی آپ لوکل پراکسی بن جاتے ہیں, کبھی آپ اپنے خیالات کی پراکسی بن جاتے ہیں, کبھی آپ اپنے خواہشات کی پراکسی بن جاتے ہیں. تو پراکسی پاکستان کے اندر یہ شاید ایک فیشن بن چکا ہے, اور اس وقت یہ حکومت پراکسی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی, اور اس کی ایک ایکسٹینشن بنی ہوئی ہے. لیٹس سی کہ زرداری صاحب کیا کرتے ہیں, چونکہ خبر اب یہ آ رہی ہے کہ ان کی قربانی ہوگی, اور ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی جان یا تو آپ ایوان صدر کو خالی کر دیں, یا پھر آپ 28ویں ترمیم کے اوپر معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت اور ہمارے ساتھ طے کر لیں. اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر آپ کے لیے حالات بہت ہی خراب ہو سکتے ہیں. دوستو ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, اب سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے نا پروگرام ریکارڈ کر لی ہے, پہلے ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا قمر دلشاد صاحب کے ساتھ. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 28ویں ترمیم کے معاملے میں زرداری صاحب کے فرزند جو ہیں ان کے اوپر جو سورڈ آف ڈیموکریسی ہے, 2 دھاری تلوار لٹک رہی ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ کیوں لٹک رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ ایک شخص 2 پارٹیز کا چیئرمین بنے. اور پھر انہوں نے مجھے ایک اور بات بھی بتائی کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس حوالے سے, جس میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا, اور اگر یہ ہوا تو یہ سارے کے سارے نااہل ہو جائیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف کی ہم کہا کرتے تھے کہ آج باری ہے نا, تو کل کو تمہاری باری ہے. اور زرداری صاحب کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے اوپر یہ ہاں کرتے ہیں یا پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ کریں گے. اس کا فیصلہ جو ہے کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے انکار کیا تو یقیناً وہ دوسری طرف سے تو یہ تیاری ہے, اور انہیں ہر صورت میں فیڈریشن کو یعنی وفاق کو یہ تمام اختیارات ان سے چھین کے لینے ہیں. اور دوستو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن ایک بڑا اتحاد بنانے جا رہی ہے جس میں گورنر کے پی چیپٹر میں ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اور خبر یہ آ رہی ہے جی کہ جنید اکبر اسد کیسر کے ساتھ ایک طویل ملاقات ہوئی ہے, اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی بھی ان کے ہمراہ تقریباً 1.5 گھنٹے 1 to 1 وہاں پہ موجود تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے کوئی حکمت عملی ترتیب دے سکتی ہے اس کے اوپر باقاعدہ کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی جی استعمال کرے گی اور ان کے ذریعے جمہوری ہونے کا دعویٰ کرے گی اور سب کچھ اپنے لیے سمیٹے گی اور اپنے لیے ایک راستہ اختیار کرے گی. لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن دوستو منگل کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, عمران خان کی ملاقات کا یہ دن ہے. اور دوسری طرف اچکزئی صاحب نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ ڈیڈ لائن وارننگ جاری کی گئی تھی کہ اگر پیر سے پہلے عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی اور پھر انہیں الشفا ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تو یقیناً ہم ایک بڑی تحریک کی اور احتجاج کی کال دیں گے. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن منگل کا دن اچکزئی کا امتحان ہے, تحریک انصاف کے MNAs MPs کا امتحان ہے, تیاری تو وہاں پر ہو رہی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی, اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ رکھے.